How are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे यहाँ डालिया लव स्टोरी का प्लेस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ था कि रिमशा और कामे को इतना स्वीट तरीके से लड़ता हुआ देख के अमाया के दिल में कुछ कुछ होता है। और जो वाली होती है वो भी बड़े प्यार से उन दोनों की क्यूट सी फाइट देख के इंजॉय कर रही होती है। तो अमाया खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती और आलिया का हाथ पकड़ती है। तो जैसे ही अमाया आलिया का हाथ पकड़ती है, अमाया को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है। तो आलिया जब अमाया की तरफ देखती है तो वो भी उसकी आंखों में बस देखती रह जाती है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं। इन्हें नहीं पड़ी होती कि यार हम कहाँ खड़े हैं, बस आपस में लगी खड़ी होती है। तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो कामी होता है वो रिमशा कहता है तुम्हें तो आज मेरे साथ ही घर जाना पड़ेगा। तो रिमशा कहते अजीब ज़बरदस्ती है यार, दादागिरी चल रही है यहाँ पे, जब मैं कह रही हूँ नहीं आना तो ये क्या कहती आलिया अपने मामू को समझाओ। तो ये क्या कि जब वो देखती है आलिया की तरफ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बिकॉज वो देखती है कि माया और आलिया एक दूसरे को सड़क पे किस करने वाले हैं। तो जब वो कहती है कि आलिया अपने मामू को समझाओ तो कमी कहता है वो क्या समझाएगी, मैं उसे कहता हूँ। वो ऐसा कह के पीछे मुड़ने लगता है कि आलिया तुम ज़रा अपनी दोस्त को समझाओ। तो जैसे पीछे मुड़ने लगता है रिमशा जो उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती हाँ अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बच्चों की तरह एक्टिंग कर रही हूँ। वैसे ठीक बात है ना, जब गाड़ी है तो ऑटो में क्यों जाएं, ऑटो के पैसे बचेंगे ना, हाँ गाड़ी में ही चलते हैं एक साथ। मैं भी तो ये कह रही हूँ चलते हैं गाड़ी में। तो कौमी बड़ा परेशान हो जाते कि यार अब ये लड़ रही थी कि नहीं जाना, अचानक से कहते गाड़ी में चलते हैं। तो वापस से पीछे मुड़ने लगते हैं। तो रिमशा दोबारा से उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती अब जब मैं कह रही हूँ कि गाड़ी में चलते हैं तो फिर कहाँ पीछे मुड़ रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम दोनों ने अकेले थोड़ा ना जाना है, आलिया और अमाया भी तो है। कहते हाँ वो हैं चल देंगी, वो भी साथ चलेंगी। लेकिन वो मैं क्या कि हाँ गिफ्ट जो वो सुबह आपने मुझे दी थी ना, गिफ्ट में वो चॉकलेट और वो जो भी चीज़ें दी थी वो किस खुशी में दी थी। तो कामरान कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं इसको क्या बोलूँ। और वहाँ पे जो माया और आलिया होती है वो तो लगी खड़ी होती है, एक दूसरे को किस कर रही होती है वो सरे। तो रिमशा बहुत कंफ्यूज खड़ी होती है, कहती है शिट इन दोनों को कैसे रोको, अगर किसी ने देख लिया तो यार तबाही मच जानी है। तो वो बेचारी सोच होते से कुछ समझ नहीं आता, तो वो इतना ऊंचा चीखती है, कहती कामरान। जब वो इतना ऊंचा चीखती है तो माया और आलिया अचानक से घबरा के होश में आ जाती है। तो रिमशा दोनों को बड़े गुस्से से देख रही होती है। तो कामरान भी हैरान हो जाता है, कहते हैं क्या खैर है, दो रहे हैं पास ही खड़ा हूँ मैं, बहरा थोड़ा ये इतना ऊंचा चीख रही हो। तो कहते घर जाना नहीं जाना, बैठो गाड़ी में। तो कामरान कहते हाँ मैंने अकेले जाना है, तुम भी बैठो गाड़ी में। तो पीछे मुड़ते कहते तुम दोनों भी बैठो गाड़ी में, तमाशा लगा हुआ यहाँ पे सड़क पे मजाक बना के रखे है, तुम लोगों की लड़ाई ही नहीं खत्म होती। और आलिया तो उस टाइम इतने सदमे में खड़ी होती है ना, बिल्कुल ऐसे जैसे उन्हें किसी ने ना पोज कर दिया हो, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो रिमशा जो है इन दोनों के पास जाती है, उसको इतना दिल कर रहा होता है कि इन्हें थप्पड़ लगा दे। तो इन दोनों को हाथ पकड़ती है, गुस्से में इधर उधर देखती है कि यार किसी ने देखा तो नहीं। उन्हें कहती है तुम लोग गाड़ी में बैठो। फिर दोनों उस टाइम तक घबरा के गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो इनके दिल ज़ोर से धड़क रहे होते हैं कि यार अब हमारे साथ क्या होगा अगर किसी ने देख लिया हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशान बैठे होते हैं। तब कामरान और रिमशा आगे फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं। तो अब कामरान जब गियर चेंज करने लगता है तो उसका हाथ टच हो जाता है थोड़ा सा रिमशा के हाथ को। बट रिमशा उस टाइम इतनी कन्फ्यूज और परेशान बैठी होती है कि उसको तो एहसास ही नहीं होता कि कामरान उसे टच करे। वो बार बार मुड़ के इन दोनों की तरफ देख रही होती है वो बड़े गुस्से से। और अमाया और आलिया देखते हैं रिमशा को और फिर नज़र दोनों के नीचे, उन दोनों को इतना ज़्यादा अब लग रहा होता है ना कि हमने बहुत गलत किया सबके सामने ना। तो नज़रें बिल्कुल नीचे थे। लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं कामरा उस टाइम बहुत खुश होता है, रिमशा के लिए दरवाज़ा खोलता है। तो रिमशा बड़े गुस्से में होती है, आलिया और अमाया का हाथ पकड़ती है और सीधा रूम में जब पहुँचे घर में टीवी लॉज में सब बैठे होते हैं, क्या उन्होंने किसी को दुआ सलाम करना होता है, सीधा उन लोगों को ले जाती है रिमशा रूम में, अंदर से रूम कर लेती है, लोगों को दोनों को रख थप्पड़ देती है कि तो कहती तुम लोग पागल हो, तुम लोग अंदाज़ा भी है तुम लोग क्या कर रहे थे सड़क पे यार, सीरियसली ये तो शुक्र है किसी ने तुम लोगों की तरफ देखा नहीं, अगर देख लेता तो आलिया कहती यार तुम शोर हो, किसी ने नहीं देखा। कहती हाँ ऑफकोर्स किसी ने नहीं देखा। तो कहती वो कैसे, तुम्हें कैसे पता किसी ने नहीं देखा। तो रिमशा कहती तुम क्या चाहती हो पूरी दुनिया देखती, शुक्र मनाओ कि तुम लोग किसी ने नहीं देखा।
اور اس انسان کو دعا دو جس کی وجہ سے تمہیں کسی نے نہیں دیکھا. تو وہ کہتی کیا کس انسان کی وجہ سے؟ تو رمشا کہتی ہے تم لوگ تو اتنے بے ہوش تھے, تم لوگ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سائڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا, سب کا دھیان اس طرف تھا. اگر وہ ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا نا تو پوری دنیا نے تم دونوں کے نظارے دیکھنے تھے, اور پھر جو تم لوگوں کے ساتھ ہوتا نا وہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. سن کے تو عالیہ اور امایہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, مطلب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں ان دونوں کی. تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور دونوں کی دونوں ہی رونا اسٹارٹ کر دیتی ہیں. تو رمشا کہتی ہے اب رونے سے کیا ہوگا, تم لوگوں کو ٹھیک ہے پہلے بیوقوفی کرو, اس کے بعد میں کوئی سمجھانے کی بات کروں تو تم لوگ کے آنسو بھر آتے ہیں. نہیں کیا مذاق چل رہا ہے یہاں پہ, تم لوگ اپنی ذرا پرواہ نہیں ہے, اپنی نہیں تو میری فکر کر لیا کرو تم لوگ. تو مطلب امایہ اور عالیہ تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ابھی کے ابھی یہ لوگ مر جائیں گے. تو انہیں ڈانٹ رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں وہاں پہ آ جاتی ہے عالیہ کی مما. تو وہ ڈور جو ہے ان لوک کرتی ہیں, کہتی نوک کرتی ہیں کہ کھولو دروازہ, ان لوک کرو اس کو. تو یہ دونوں گھبرا جاتی ہیں, امایہ اور عالیہ بہت زیادہ. کہتی مما, تو وہ کہتی ہاں مما چپ کرو, تمیز سے کھڑے ہو, دروازہ کھولنے جا رہی ہوں میں. تو پھر رمشا دروازہ کھولتی ہے, آنٹی اندر آتی ہیں, کہتی ہے آج تم بچیوں کو کیا ہو گیا, آئے ہو نہ بڑوں کا تم لوگوں نے کیا ہے, مطلب جو بھی کرتے ہیں نا, مطلب بڑوں کو کوئی تمہیں فکر ہی نہیں ہے, بڑے بیٹھے تھے نہ دعا نہ سلام, کوئی احترام نہیں رہ گیا بڑوں کا. تو عالیہ اور امایہ تو بالکل مطلب اس ٹائم بھی شوق میں ہوتے ہیں. تو رمشا خیر آنٹی کو ملتی ہے, دعا سلام کرتی ہے کہ آنٹی ہاں سوری اس ٹائم تھوڑا ہم تھے, کیسے ہیں آپ, یہ وہ. بٹ امایہ اور عالیہ ابھی بھی نظریں نیچے, اور وہ اسی انسیڈنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی ابھی کارنامہ سر انجام دے کے آئے کھڑے ہوتے ہیں. تو عالیہ کی مما کہتی تم دونوں کو ہوا کیا ہے, میرے کہنے کے باوجود بھی تم لوگ دعا سلام نہیں کرے, خیر ہے کہاں کھوئے ہوئے تم لوگ. تو تب وہ ہوش میں آتے ہیں, پھر عالیہ بھی آ کے مما کو ملتی ہے اور امایہ بھی ملتی ہے. تو آنٹی کہتی ٹھیک ہے تم لوگ بیٹھو, میں جاتی ہوں کچھ کھانا پینے کا سامان لے کے آتی ہوں تم لوگ کے لیے. تو رمشا کہتی نہیں آنٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ویسے بھی میں اب گھر جا رہی ہوں. تو آنٹی کہتی یہ کیا بات ہوئی, ابھی تو آئی ہو, اتنی کیا جلدی ہے, شام کو جاؤ گی تو مجھ سے پہلے نہیں جاؤ گی. تو کہتی نہیں آنٹی بس مجھے گھر جانا ہے. تو عالیہ کہتی تم کہیں نہیں جا رہی, مما اس کی طبیعت خراب ہے, اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے, تو یہاں پہ ریسٹ کرے گی. تو رمشا کہتی ہاں ریسٹ کروا نہیں لیا تم لوگوں نے میرا. تو عالیہ کی مما مطلب پریشان ہو جاتی ہے, انہیں تو نہیں پتہ ہوتا کیا بات کرے گا. تو کہتے کیوں بیٹا کیا ہوا. تو رمشا ہنستی ہے اور کہتی آنٹی آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, اپنی بیٹی سے پوچھیں نا. تو عالیہ مطلب بالکل ایسے شوکڈ کہ یار یہ کیا کہہ رہی ہے, مما کو کیا بتاؤں گی. تو اس کی مما کہتی بتاؤ عالیہ کیا کیا ہے, کیا بولا ہے تم نے اسے, کیوں پریشان ہے یہ. تو کہتی مما پریشان کیوں ہے یہ, ہاں ہاں پریشان تو یہ اس لیے ہے نا کہ آ نہیں رہی تھی, میں اس کو زبردستی لے کے آتی, بولتی گھر اکیلے ڈاکو وغیرہ چور وغیرہ بہت زیادہ ہے نا آج کل, تو اس لیے اس کی مما نے کہا تھا کہ گھر کو اکیلا نہیں چھوڑنا, بٹ یہ یہاں آ گئی تو گھر اکیلا ہو گیا, تو بس اس لیے پریشان ہے نا, یہی بات ہے نا, اور تو کوئی بات نہیں ہے. تو ایسے کیا کہ مطلب رمشا سے پوچھ جاتے, رمشا کہتی شور یہی بات ہے, تم بتاؤ نا, تمہیں زیادہ پتہ ہوگا. تو عالیہ کہتی یار معاف کر دو نا. تم تو مما کے سامنے شروع ہو جاتا, تو مما کہتی ہے عجیب دوستی ہے تم لوگ کی, ٹھیک ہے کرو باتیں, میں آتی ہوں تھوڑی دیر تک. تو عالیہ کی مما وہاں سے چلی جاتی ہے. تو عالیہ اور امایہ جو ہے پھر دونوں ہی کان پکڑ لیتے رمشا کے سامنے اور کہتے سوری یار ہماری وجہ سے ہمیں پتہ ہے تمہیں ہماری وجہ سے بہت ساری مشکلز ہوتی ہیں, سوری یار پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا تھا اس ٹائم. تو رمشا کہتی یار دیکھو میں سمجھتی ہوں یار محبت میں ایسا ہو جاتا ہے, انسان ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتا, بٹ یار تم لوگ بھی تو تھوڑا سمجھو بات کو یار, تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کب کر رہے ہو, کس جگہ پہ کر رہے ہو. یار اکیلے روم میں جو مکالا ملنا ہے تم لوگ ملو, میں نہیں روکتی, بٹ یار کھلنے میں تو تھوڑی شرم کر لیا کرو. تو امایہ کہتی یار اسے مت ڈانٹو, اس کی غلطی نہیں ہے, سب میری غلطی ہے. تو عالیہ کہتی نہیں نہ تمہاری غلطی ہے نہ میری غلطی ہے, سب اس رمشا کی غلطی ہے. تو رمشا کہتی کیا. تو عالیہ کہتی تم لوگ جو سب کے سامنے اتنا کیوٹ فائٹ کر رہے تھے, وہ دیکھ کے ہمارے دل میں بھی کچھ ہونے لگ گیا, تو نہیں ہوا فیلنگس پہ کنٹرول, سب تمہاری غلطی ہے. تو رمشا کی بکی کی کیا کہہ رہی ہو, کہتی بہن خیر ہے دھو رہے تھے نہیں, کون سی کیوٹ فائٹ, تمہیں وہ کیوٹ فائٹ لگ رہی تھی. اس ٹائم ہمارے ہاتھ میں کوئی ہتھوڑا لا کے دیتے نا, ہم ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیتے, اور تمہیں وہ فائٹ بھی کیوٹ لگ رہی تھی سیریسلی. تو عالیہ کہتی تم دونوں کا اندازہ نہیں تھا, لیکن جب تم لوگ فائٹ کر رہے تھے نا سچ میں بہت زیادہ کیوٹ فائٹ تھی, اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ دشمنوں والی فائٹ ہے. محبت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اپنا محبوب کو ڈانٹ رہا ہو. تو رمشا مطلب بالکل شوکڈ ہو جاتی ہے, بیکاز اس کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں آ رہا ہوتا. تو کہتی مجھے لگتا ہے تم لوگ پاگل ہو گئے ہو. تو مایا کہتی عالیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یار,
یہی سب تمہاری یہی فائٹ دیکھ کے نا ہم کنٹرول نہیں کر پائے نا خود پہ. تو رمشا کہتی تم لوگ واقعی پاگل ہو گئے, پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے رہتے ہو یار, ایسا کچھ نہیں ہے. تو عالیہ کہتی یار اب تم ایکسیپٹ نہیں کری اس بات کو, وہ علیحدہ بات ہے, بٹ یار سچ تو یہی ہے. تو رمشا کہتی ایسا کچھ نہیں ہے, اور یہ غلط باتیں نا اپنے دماغ سے نکال دو. تو ہمارا کہتی کیوں یار اس بیچاری کا دل توڑی ہو, تمہیں پتہ ہے اس نے تو یہاں تک سپنے دیکھ لیے کہ تم اس کی مامی بنو گی تو کتنا مزہ کرے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو رمشا مطلب ایک دم سے شوکڈ ہو جاتی ہے, کہتی عالیہ تم پاگل ہو سیریسلی, یار تمہارا ماموں اور میں, سچ میں تمہیں ایسا لگتا ہے یار, پاگل ہو کیا, ایسا کبھی نہیں ہونے والا. تو عالیہ کہتی یار ایک بار سوچ کے تو دیکھو یار, جیسے تمہیں چاہیے مطلب ہائٹ, باڈی, پرسنالٹی, ڈولے شولے سب کچھ تو ہے یار, اور کیا چاہیے. اور تو اور ماموں تمہیں پسند کتنا کرتے ہیں یار, وہ بھی تو دیکھو. تو رمشا کہتی تم پاگل ہو, وہ اور مجھے پسند کرتے ہیں, ہر ٹائم تم سے جھگڑتے رہتے ہیں یار, اور تمہارے جیسے ماموں میرا بوائے فرینڈ کبھی نہیں بن سکتا. اگر وہ میرا بوائے فرینڈ بن گیا نا تو میں خود ہی زہر کھا کے مر جاؤں گی, کسی اور کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے. تو عالیہ کہتی یار کیا فضول باتیں کرو, ایک بار سوچ کے تو دیکھو یار. تو مجھے کہتی اب تم لوگ نا, مجھے پتا تم یہ باتیں کیوں کری ہو, اس لیے کری ہو نا تاکہ تم لوگوں نے جو آج یہ حرکت کی ہے نا اس بات پہ پردہ ڈال سکو, میرا دھیان بھٹکا رہے ہو نا تاکہ میں ڈانٹ نہ سکوں تم لوگوں کو, یہ ٹھیک ہے یار تمہارا. تو عالیہ کہتی اچھا نا سوری پلیز بہت ہو گیا, اور ویسے بھی تمہاری طبیعت خراب ہے نا, تم یہاں ریسٹ کرنے آئی تھی تو کیوں بول رہی ہو, چلو ریسٹ کرو, بیڈ پہ آؤ. تو کہتی مجھے کوئی بیڈ پہ نہیں آنا, نہ ہی مجھے کوئی ریسٹ کرنا ہے, ایون اب تم مجھے یہاں پہ 1 منٹ بھی نہیں رکنا یار, تم یہاں رک جاؤں گی تو پھر تم پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگ جاؤ گی, خیالی پلاؤ بناتے ہو یار تم لوگ, میں جا رہی ہوں یہاں سے. تو امایا پھر رمشا کے سامنے آ جاتی, کہتی اچھا سوری, اب سے ہم ایسا کچھ نہیں سوچیں گے, ٹھیک ہے. عالیہ سن لیے, اب سے ایسی کوئی باتیں نہیں ہوں گی, تم اسے تنگ نہیں کرو گی. تو رمشا کہتی کیا اسے کہہ رہی ہو, وہ تنگ نہ کرے, اور جو تم تنگ کریے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا. تو امایا کہتی ٹھیک ہے, اب میں خود کو بھی ڈانٹوں, ٹھیک ہے امایا, اور اس کے بعد تم رمشا کو تنگ نہیں کرو گی. خوش, خود کو بھی ڈانٹ لیا, اب ٹھیک آؤ بیٹھو, موڈ ٹھیک کرو اپنا. تو ایسے مطلب رمشا کو تھوڑا اس کا موڈ چل اپ کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. تو پھر امایا ایسی باتیں کرتے کرتے اچانک سے کھڑی ہو جاتی ہے. تو عالیہ کہتی تمہیں کیا دو رہے ہیں, تم کیوں کھڑی ہو گئی ہو. تو امایا کہتی یار بہت ٹائم ہو گیا ہے, میں سوچوں کہ اب میں گھر چلے جاؤں. تو وہ کہتی یار کیا مطلب گھر چلے جاؤں, رمشا ہے یہاں پہ, میں ہوں, تھوڑی ہنسی مذاق کریں گے نا. تو کہتی یار پلیز سمجھا کرو نا, بہت ٹائم ہو گیا, اور آج کل تو میں تمہارے گھر کچھ زیادہ ہی آ جا رہی ہوں, تو کسی کو شک ہو جائے گا یار. تو رمشا کہتی اچھا جی, زیادہ اس کے گھر آنے جانے سے لوگوں کو شک ہو جائے گا, اور جو کھلے میں کس کری تھی وہ, اس سے کسی کو شک نہیں ہوگا. تو امایا اپنا سر پکڑ لیتی, کہتی یار کب تک تم مجھے یہ تانا دیتے رہو گی یار, خدا خوفی کر لو, معاف کر لو یار, تم خدا کو مانتی ہو نا تو خدا کا واسطہ ہے یار, معاف کر دو مجھے. تو عالیہ ہنسنے لگ جاتی ہے. تو میں کہتی تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے, سب تمہاری وجہ سے ہے. تو عالیہ کہتی کیا, کس تم نے کیا تھا یا میں نے. تو میں کہتی ٹھیک ہے مانا, میرے سے غلطی ہوگی, میں نے تمہیں کس کر لیا, بٹ تم نے بھی تو نہیں روکا نا, الٹا تم بھی مجھے کس کر رہی تھی, تو جتنی غلطی میری ہے اتنی تمہاری بھی تو ہے نا. تو عالیہ کہتی اچھا میری ماں, تمہاری غلطی نہیں ہے, ساری کی ساری غلطی میری ہے, ٹھیک ہے اب تو میں نے اپنی غلطی مان لی, چلو بیٹھو. تو میں کہتی نہیں یار واقعی سیریسلی کہہ رہی ہوں, اب مجھے گھر جانا ہوگا نا. تو امایا کہتی یار پلیز جانے دو, اب مجھے گھر جانا ہی ہوگا. تو یہ لوگ ایسے باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو اتنی دیر میں جو ہے اوپر آ جاتا ہے جی آدی ان کے روم میں. تو سیدھا ہی مطلب روم میں غصہ آتا ہے, تو عالیہ کو بڑا غصہ آتا ہے, وہ کھڑی ہو جاتی ہے, کہتی یہ کیا طریقہ ہے, سیدھا منہ اٹھا کے روم میں آ گئے, لڑکیوں کا کمرہ ہے, کچھ شرم لحاظ ہے یا نہیں. تو آدھی کہتے ہیں یار ایک تو مجھے تمہارے منہ ہی نہیں لگنا, میں یہاں سے امایا کو لینے آیا, امایا چلو گھر چلو. تو پہلے تو مطلب عالیہ کو اتنا غصہ آتا ہے, کہتے تم ہوتے کون ہو اس پہ حق جتانے والے, بھائی ہو کیا اس کے. تو آدھی کہتے تمہاری ہمت کیسے ہے مجھے اس کا بھائی کہنے کے لیے. تو کہتی کیا مطلب, تو کیا طریقے سے میرے روم میں منہ اٹھا کے چلے آتے ہو. امایا کے روم میں تم آتے ہو, میں برداشت کر لیتی ہوں, بیکاز وہ تمہاری دوست ہے اور اس کا روم ہے, بٹ نہ ہی تم میرے دوست ہو, اور نہ ہی میں تمہیں اجازت دوں گی میرے روم میں ایسے منہ اٹھا کے آنے کے لیے. تو میں کہتی یار تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے گھر میں مہمان آئے اور تم اسے بدتمیزی کر رہی ہو. تو وہ کہتے ہیں میں مہمانوں کی بہت عزت کرتی ہوں, بٹ اس طرح کے مہمان مجھے نہیں پسند جو بنا بلائے آ جاتے ہیں کہیں بھی منہ اٹھا کے. تو مطلب عالیہ بڑے غصے میں ہوتی ہے. تو آتی کہتے ہیں مجھے تمہارے دوست کے منہ نہیں لگنا, امایا چلو گھر چلو. تو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, تو عالیہ کو بڑا غصہ آتا ہے, وہ امایا کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی
یہ کہیں نہیں جائے گی، تمہیں جانا ہے تو تم شوق سے جاؤ۔ تو میں کہتی یار تمہیں کیا ہو گیا، پلیز جانے دو نا، ویسے بھی اتنا لیٹ ہو گیا ہے، تم جو گھر جانا ہی تھا نا۔ تو والی کہتی پہلے جب تم نے کہا نا میں تمہیں جانے بھی دیتی، بٹ اب تو یہ آ گیا نا، اب تو میں بھی ضد میں آ گئی ہوں، اب تو تم نہیں جاؤ گے۔ تو کہتی یار کیا ہو گیا ہے، کیا ضد یار، پلیز مانا کرو بات کو، مجھے گھر جانا ہے، مجھے کوکنگ بھی تو کرنی ہے یار۔ تو والی کہتی ٹھیک ہے گھر جانا ہے نا جاؤ، بٹ خبردار اس کے بعد تم میرے پاس آئی تو مایا بیچاری بڑی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ تو وہ کہتی آدھی ہاتھ چھوڑو میرا۔ تو آدھی کہتے کیا مطلب ہاتھ چھوڑوں، تمہیں میں نے بولا گھر چلو مطلب گھر چلو۔ تو وہ بیچاری پھنس جاتے، ایک طرف اس کا بچپن کا دوست، دوسری طرف اس کا پیار۔ تو کہتی آدھی میں تھوڑی دیر تک آ جاتی ہوں، تم گھر جاؤ۔ تو آدھی کہتے نہیں تھوڑی دیر تک نہیں، تم ابھی گھر چلو گی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا بنا کے دو مجھے۔ تو آدھی کہتی یہ صحیح زبردستی ہے، جب وہ کہہ رہی ہے اسے گھر نہیں آنا تو کھانا ہی کھانا ہے نا تمہیں، میری مما نے کھانا بنایا ہوگا لا دیتے تمہیں، جتنا دل کرے اتنا بھر کے کھا لو، بٹ امایا تو کہیں نہیں جائے گی۔ تو آدھی کہتے ہیں ٹھیک ہے امایا اب تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب تمہیں چوز کرنا ہوگا تمہیں یہاں پہ رکنا ہے یا میرے ساتھ گھر چلنا ہے، ڈیسائیڈ کر لو۔ وہ مایا مطلب ایک دم سے پریشان، وہ کہتی آدھی تمہیں کیا ہو گیا، بچوں کی طرح بیہیو کرو، جب میں نے بولا تم جاؤ میں آ رہی ہوں تو کیا مطلب بنتا ہے اتنا تماشا کریٹ کرنے کا۔ تو آدھی کہتا اچھا میں تماشا کریٹ کروں، میں کروں، یہ تمہاری پتہ نہیں کیسی دوست ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتا تمہاری کب سے اس ٹائپ کی دوستیں ہونے لگی۔ تو عالیہ کو بڑا غصہ آتا، کہتی کیا مطلب کس ٹائپ کی دوستیں، نہیں تمہارا مطلب کیا ہے۔ تو مایا کہتی آدھی یہ بات تم نے غلط کی ہے، بتاؤ اس کو کیا مطلب تھا اس بات کا، نہیں کہنا کیا چاہ رہے ہو، کس ٹائپ کی دوست ہے یہ، جس ٹائپ کی ہے بہت اچھا ٹائپ ہے اس کا، سمجھ آ رہا ہے، اور خبردار تم نے عالیہ کے خلاف ایک لفظ بولا تو میں یہ بات برداشت ہرگز نہیں کروں گی۔ تو مطلب الٹا آدھی پہ چڑھائی کر دیتی ہے مایا پہ۔ تو آدھی کہتے ہیں اس کا مطلب تم میرے ساتھ نہیں آ رہی۔ تو مایا کہتی نہیں۔ تو آدھی کہتی ٹھیک ہے میں واپس ممبئی جا رہا ہوں۔ تو مایا کہتی آدھی تم 15-20 دنوں کے لیے آئے تھے، ابھی 15-20 دن کمپلیٹ نہیں ہوئے۔ تو کہتے میرے یہاں رہنے کا کیا فائدہ، تم ہر ٹائم اپنی سی دوست کے ساتھ رہتی ہو، اور تمہیں میں کیا بولوں، تم تو سب کچھ بھول گئی ہو، تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں تم یہاں کیوں آئی تھی، نہ ہی تمہیں یہ یاد ہے کہ تم نے مجھ سے کیا وعدے کیے تھے کہ چاہے جو ہو جائے تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی، ہم ہمیشہ بیسٹ فرینڈ تھے، بیسٹ فرینڈ رہیں گے، اور تم اپنے سارے سیکرٹس میرے ساتھ شیئر کرو گی، لیکن جب سے میں یہاں آیا ہوں تم نے ایک بار بھی میرے سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کی یار، سیکرٹ تو دور کی بات ہے۔ تو مطلب بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے۔ تو وہ جب جانے لگتا ہے تو بہت غصے میں ہوتا ہے، اور سامنے سے کامی آتا ہے تو کامی سے ٹکرا جاتا ہے، تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، نہ کامی کو سوری بولتا ہے نہ کچھ، وہاں سے غصے میں چلا جاتا ہے۔ تو کامی کہتے ہیں یہ کیا کرنے آیا تھا یہاں پہ، آف کورس اور کیا کرنے آئے گا، رمشا سے ملنے آیا ہوگا نا، جب بھی رمشا یہاں آتی ہے یہ بھی منہ اٹھا کے چلا آتا ہے یہاں پہ۔ تو کامی کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ بھی پہنچ جاتا ہے اوپر عالیہ کے روم میں وہاں پہ امایا اور عالیہ پہلے سے مطلب لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ پہنچ جاتا ہے، کہتے کیا لڑائی چل رہی ہے یہاں پہ، کیا ہوا، اور وہ لڑکا یہاں کیا کرنے آیا تھا۔ تو رمشا کہتے کون لڑکا، تو وہ کہتے ہیں اور کون، تمہارا وہ سو کال بوائے فرینڈ، تم یہاں ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کا جب دل کرے گا یہاں منہ اٹھا کے آ جائے گا۔ تو رمشا ایک دم سے مطلب شوکڈ ہو جاتی ہے، وہ کہتی پہلے یہاں پہ کم جھگڑے چل رہے ہیں یا تم اور فساد مچانے آ گئے، دکھ نہیں رہا مایا اور عالیہ پہلے سے اتنا لڑ رہے ہیں اور تم ایک اور فنڈا اٹھا کے آ گئے یہاں پہ، جاؤ یہاں سے۔ تو کامی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس سے تو تم نے بڑے پیار سے بات کی ہوگی، لیکن میرے سامنے تمہیں کیا ہو جاتا ہے، میں سانپ ہوں کیا، ڈستا ہوں تمہیں، جو تمہارا میٹر شارٹ ہو جاتا ہے مجھے دیکھ کے۔ تو رمشا کہتی تم نے جو سمجھنا سمجھو، فی الحال یہاں سے چلے جاؤ۔ بٹ کامی جو ہوتا ہے بڑے غصے میں ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں اب تو یہاں پہ ہر بات کلیئر ہو جائے گی، تم یہاں پہ آؤ جتنی بار تمہارا دل کرتا ہے تم یہاں پہ آ سکتی ہو، لیکن وہ لڑکا یہاں پہ نہیں آنا چاہیے، اگلی بار میں اسے یہاں پہ نہ دیکھوں۔ تو بڑا غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب رمشا دیکھتی ہے کہ عالیہ اور رمایا وہ پہلے سے مطلب جھگڑے کر رہے تھے، ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور وہ رو بھی رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو دکھ رہے تھے۔ تو وہ بیچاری کہتی انہیں اکیلے میں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے، بٹ کامی تو وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو خیر رمشا اٹھتی ہے، پھر کامی کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے باہر لے جاتی ہے۔ تو جب وہ کامی کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر لے کے جا رہی ہوتی ہے تو کامی مطلب اس کا تو دل گارڈن گارڈن ہو رہا ہوتا ہے مطلب اس کو بہت ہی پیار والی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں اس ٹائم۔ تو وہاں پہ جو عالیہ ہوتی ہے وہ امایا سے بات تک نہیں کر رہی ہوتی۔ تو امایا کہتی یار تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری وجہ سے میں نے، یار تمہارے لیے میں کیا کچھ نہیں کرتی یار،
وہ ٹھیک کہہ رہا تھا دی، جب سے آیا میں نے اسے اگنور کر رہی ہوں، ہر ٹائم میں تمہارے ساتھ رہتی ہوں یار، اس کو تو برا لگنا ہی تھا، اور وہ یہاں پہ آ ہی گیا تو یار تم مجھے جان نہیں دیتی، ویسے بھی تم یہاں سے جا ہی رہی تھی نا۔ تو عالیہ کہتی ٹھیک ہے، تمہیں اس کی اتنی پرواہ ہے تو یہاں سے چلے جاؤ نا، کس نے روکا ہے تمہیں، کیوں یہاں پہ کھڑی ہو کے ٹائم ویسٹ کر رہی ہو اپنا، جاؤ سے جاؤ، مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ تو میں کہتی اب تم حد پار کری ہو، تمہارے لیے میں آدھی سے لڑ گئی، تمہارے لیے میں پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں، لیکن کیا فائدہ، تم تو ہر ٹائم مجھ سے ہی لڑتی رہتی ہو نا۔ تو عالیہ کہتی ہاں لڑتی ہوں، ٹھیک کہا، تم سے ہی لڑتی ہوں، اور کس سے لڑوں میں، اور مجھے غصہ کون دلاتا ہے، تم، غصہ کس کی وجہ سے آتا ہے مجھے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، تو نکلے گا بھی تو تم پہ ہی نا۔ تو یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ جھگڑا کرنے لگ جاتی ہیں۔ جو ہے رمشا وہ کامی کو باہر لے کے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے یار تمہیں کیا مسئلہ ہے، جب تمہارا دل کرتا ہے تم مجھ پہ بھڑسنے آ جاتے ہو، میں تمہاری لگتی کیا ہوں یار، اب تو کلیئر کر ہی دو، نہیں میں تم میرے باپ لگتے ہو، ہر ٹائم میرے پہ بھڑکتے ہو، نہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں۔ تو یہ کہتے ہیں تم مجھے جو سمجھنا سمجھو، بٹ میں تمہیں کہہ دیا نا، تمہارا بوائے فرینڈ ہوگا، تمہیں وہ پسند ہوگا بٹ مجھے وہ پسند نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں پہ دوبارہ نہیں دکھنا چاہیے۔ تو رمشا کہتی ٹھیک ہے باپ جی، جیسے آپ کہو گے ویسے ہی ہوگا، بٹ خبردار اب دوبارہ آپ عالیہ کے روم میں آئے تو، ایک تو پہلے میری طبیعت خراب ہے، اوپر سے یار جس کو سب کو آج کا ہی دن ملنا ہے یار ٹارچر کرنے کے لیے، پہلے میرا سر پھٹ رہا ہے درد کے مارے، اوپر سے سب لوگ مجھے ٹینشن پہ ٹینشن ٹینشن پہ ٹینشن ٹینشن پہ ٹینشن دیے ہی جا رہے ہو یار۔ تو یہ سن کے تو کمران ایک دم سے مطلب چپ ہو جاتا ہے، کہتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ تو وہ کہتے کیوں، اگر پہلے بتا دیتی تو اور زیادہ چلانا کے ارادہ کیا تھا کیا۔ تو کہتے پاگل ہو کیا، طبیعت خراب تھی تو میں نہیں غصہ کرتا نا تم پہ۔ تو وہ کہتی اچھا پہلے پتہ تو پہلے ہی بول دیتی، چلو اب تو بتا دینا، اب مہربانی کر جو، اب دوبارہ مجھے ڈسٹرب ذرا بھی مت کرنا۔ تو ایسے کہہ کے رمشا جانے لگتی ہے تو کامی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، رمشا ایک دم سے ایسے شوکڈ ہو جاتی ہے، مطلب فل آن گھبرا جاتی ہے، تو وہ پیچھے مڑتی ہے تو کہتی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم۔ تو وہ کہتے ہیں تمہاری طبیعت خراب ہے تو تم اندر کہاں جا رہی ہو۔ وہ کہتی کہاں جا رہی ہوں، کیا مطلب ریسٹ کرنے جا رہی ہوں، اور کہاں جانا ہے میں نے۔ تو وہ کہتے ہیں طبیعت خراب ہے تو چلو ڈاکٹر کے پاس۔ کہتی مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ کو اتنا شوق چڑھ رہا ہے تو آپ جاؤ لے آؤ اسے دوائی، میں کہیں نہیں جا رہی۔ تو وہ کہتے ہیں طبیعت تمہاری خراب ہے یا میری۔ تو رمشا کہتی میری۔ تو کامران کہتا ہے پھر ڈاکٹر کے پاس کون جائے گا۔ رمشا کہتی میں۔ تو کامران کہتا ہے میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں چلو۔ وہ کہتے او میں نہیں جا رہی ڈاکٹر کے پاس، اور میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس۔ تو کامران ہنستا ہے، کہتا ہے میڈم جی وہ اس لیے کہ پیاسا جو ہوتا ہے ہمیشہ وہی کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس چل کے نہیں آتا، اور اسی طرح مریض ڈاکٹر کے پاس چل کے جاتا ہے، تو چلو۔ تو رمشا کہتی چاہے مریض چل کے جائے یا ڈاکٹر چل کے آئے، جو میں ہوں میں کسی ڈاکٹر واکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، سمجھ آ رہی ہے تمہیں، اب خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑو تم۔ تو وہ ایسے کہہ کے واپس روم میں چلی جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہ دونوں ابھی بھی جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اندر سے روم کر لیتی ہے لوگ، اور ان دونوں کو پیچھے سے مطلب سر پہ آہستہ آہستہ تھپڑ مارتی ہے۔ تو یہ دونوں پھر رمشا پہ چلانے لگ جاتے ہیں کیا کر رہی ہو تم۔ تو کہتی میں کیا کر رہی ہوں، جو تم کر رہے ہو وہ، شرم نہیں آتی تم دونوں کو۔ تو عالیہ کہتی کیا مطلب۔ رمشا کہتی یہی مطلب، ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنی عاشقیاں چل رہی تھی کہ روڈ پہ شروع ہو گئے تھے تم، اور اب عاشقی کہاں گئی، تم لوگ کی تیل لینے گئی ہے کیا۔ تو میں کہتی میں کیا کہاں لڑتی ہوں یار، ہمیشہ یہی میرا موڈ خراب کرتی ہے، تم نے دیکھا نہیں اس نے کتنا برا بیہیو کیا، اس کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے، اگر میں تمہارے ساتھ ایسا بیہیو کرتی تو اس کو کتنا برا لگتا۔ تو رمشا ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ عالیہ کہتی دیکھا تم اسے ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ ابھی بھی سے میری نہیں پڑی، اس سو کال اپنے بیسٹ فرینڈ کی پڑی ہے، جاؤ پھر اس کے پاس اتنی پڑی ہے تو یہاں کیا کری ہو۔ تو رمشا کہتی ہے عالیہ تمہیں سمجھنی چاہیے، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، پھر بھی اس کو چھوڑ کے یہاں پہ تمہارے ساتھ کھڑی ہے، تو تمہارا بیہیویئر اس کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی تم بیہیو کر رہی ہو، سوری بولو اسے۔ تو عالیہ کہتی یار یہ ٹھیک ہے، ایک تو تم دونوں ایک ٹیم میں ہو جاتی ہو اور مجھے غلط بنا دیتی ہو، واہ یہ ٹھیک ہے تم دونوں کی، میں کچھ سوری ورڈ نہیں بول رہی، اس کے بعد میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ سے کہہ کے منہ بنا لیتی ہے۔ تو میں کہتی ٹھیک ہے سوری نہیں بولنا نا، جا رہی ہوں یہاں سے۔ تو مایا جو غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو پھر رمشا جو ہے عالیہ کو سمجھاتی ہے کہ یار یہ تم نے غلط کیا، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے یار، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اگر امایا میرے ساتھ ایسا بیہیو کرتی تو تمہیں برا نہیں لگتا کیا۔ تو عالیہ کہتی وہ ایسا کیوں کرے گی، تم کتنی سویٹ ہو، تم کسی کو ڈسٹرب تھوڑا نہ کرتے ہو اس کے سو کال بوائے یار، مجھے تو اس کا بیسٹ فرینڈ لگتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے اس کا بوائے فرینڈ ہو یار، ایسے کون کرتا ہے، اور یہ بھی تو اس کی ہر بات مانتی ہے یار، اتنا اس نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، وہ بالکل
وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ہمارا پہ حق ہے، اور یہ بات مجھے ہرگز برداشت نہیں ہو سکتی کہ میرے پیار پہ کوئی اور اپنا حق جتائے. سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ تو عالیہ بہت زیادہ بھڑک رہی ہوتی ہے. رمشا بہت کوشش کرتی ہے کہ اس کو منا لے بٹ نہیں منا پاتی. وہاں پہ جو مایا ہوتی ہے وہ بھی غصے میں گھر جاتی ہے، تو فوراً مطلب جا کے ٹیبل میں غصے میں منہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے. تو اتنی دیر میں آدھی اپنے روم سے نکلتا ہے اور اپنی واچ پہن رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ آدھی کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے تم کہاں جا رہے ہو اب؟ تو وہ کہتے ہیں اور کہاں جا رہا ہوں، جاؤں گا کسی ڈھابے شابے پہ کچھ کھاؤں گا، اور کیا بھوک لگ رہی ہے مجھے. تو میں کہتی کیا ضرورت ہے تمہیں، بیٹھو میں بنا رہی ہوں کھانا، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے آج. تو وہ کہتی او ہو اتنا ٹائم ہے آج آپ کے پاس، اس ناچیز کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے آپ؟ تو مایا کہتی یار ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا، تمہارے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر لوں تو عالیہ کو تکلیف ہوتی ہے، عالیہ کے ساتھ کر لوں تو تمہیں تکلیف. یار میں کہاں جاؤں، تم دونوں کو ہی تکلیف ہوتی ہے. میرا تو دل کر رہا ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں، سب کو سکون مل جائے گا. تو آدھی کہتے پاگل ہو گئی تم، خبردار اگر تم نے اب دوبارہ ایسی بات کی تو مایا رونے لگ جاتی ہے. تو وہاں پہ جو ہوتی ہے جی عالیہ بڑے غصے میں ہوتی ہے، بٹ پھر جب رمشا سے سمجھاتی ہے تو عالیہ پھر اوپر ٹیرس پہ جاتی ہے اور پھر رمشا کی باتیں سوچنے لگ جاتی ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے یار، اس میں امایا کی کوئی غلطی نہیں. پھر وہ سوچتے ہے کہ یار میں نے فضول میں امایا پہ اتنا غصہ کر دیا، چلو اس کو منا کے آتے ہیں. تو ایسے کیا کہ مطلب وہ پھر نکلتی ہے اپنے گھر سے امایا کے گھر جانے کے لیے، بیل بجاتی ہے، دیکھتے دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ہے. تو وہ پھر اندر اس کے گھر چل جاتی ہے، سیدھا ٹی وی لانچ میں جاتی ہے، دیکھتی ہے یہ ہمارے صوفے پہ بیٹھی ہے اور آدھی نیچے بیٹھا ہے. وہ مطلب اس نے اس کو مطلب اس کے دونوں کانوں سے پکڑا ہوا ہے، اور یہ سین دیکھ کے تو عالیہ مطلب اتنا زیادہ بھڑک جاتی ہے اور غصے میں نا اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی جا کے اس آدھی کے بچے کا گلا دبا دے. تو بڑے غصے میں ہوتی ہے اور اتنا غصہ ہوتا ہے نا یار اس بیچاری کے دل میں، اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ کسی نے چھریاں چلا دی. سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار اب عالیہ کیا کرے گی اور ہمارا بیچارے کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یار ان کی اسٹوری میں اب نیکسٹ پارٹ میں کیا ہونے والا ہے تو یار وہ تو آپ کو پتہ چلے گا نیکسٹ پارٹ میں. تو یار کس بات کی دیر ہے، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اس کے لیے یار بیل آئیکن کو پریس کر دیں.